इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़सिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तत्तक़ुल्लाहा यजअल लकुम फ़ुरक़ाना व युकफ़्फ़िर अन्कुम सय्यिआतिकुम व यग़फ़िर लकुम वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम। तफ़सीरुल कुरान का सबक आज इंशाअल्लाह सूरतुल अनफ़ाल रुकू नंबर 4 पढ़ेंगे हम। पहले इसका लफ्ज़ी तर्जुमा देखते हैं, फिर इंशाअल्लाह इसकी तफसीर पढ़ेंगे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ वो लोगो जो ईमान लाए हो, इन तत्तक़ुल्लाह, अगर तुम सब अल्लाह से डरते रहो, यजअल लकुम, तो वो बना देगा, लकुम, तुम्हारे लिए, फ़ुरक़ाना, फ़र्क करने की कसवटी, हक़ व बातिल के दरमियान फ़र्क करने की सलाहियत तुम्हें अता कर देगा। व युकफ़्फ़िर अन्कुम सय्यिआतिकुम, और वो दूर कर देगा तुमसे तुम्हारी बुराइयाँ, तुम्हारे गुनाह भी मिटा देगा। व यग़फ़िर लकुम, और वो बख्श देगा तुमको। वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम, और अल्लाह बड़े फ़ज़ल वाला है, बड़ी अज़मत वाला है। व इज़ यमकुरु बिकल्लज़ीना कफ़रू, और जब खुफिया तदबीरें कर रहे थे, बिका, आपके ख़िलाफ़, अल्लज़ीना, वो लोग, कफ़रू, जिन्होंने कुफ़्र किया। क्या तदबीरें कर रहे थे? लियुस्बितूका, कि वो आपको कैद कर लें, औ यक़्तुलूक, या वो आपको कत्ल कर दें, औ युख़रिजूक, या वो आपको निकाल दें। वयमकुरून वयमकुरुल्लाह, वो भी खुफिया तदबीरें कर रहे थे। वयमकुरुल्लाह, और एक तदबीर अल्लाह भी कर रहा था। वल्लाहु खैरुल माकिरीन, और अल्लाह बेहतरीन तदबीरें करने वालों में से है। व इज़ा तुतला, और जब पढ़ी जाती हैं, अलैहिम, उन पर, आयातुना, हमारी आयतें, क़ालू, तो वो कहते हैं, क़द समिअना, यकीनन हमने सुन लिया, लौ नशा, अगर हम चाहें, लक़ुलना, यकीनन हम भी कह सकते हैं, मिस्ला हाज़ा, इस कलाम की तरह, इन हाज़ा, नहीं है ये, इल्ला असातीरुल अव्वलीन, मगर पहले लोगों के अफ़साने और किस्से हैं। व इज़ क़ालुल्लाहुम्मा, और जब उन्होंने कहा, अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, इन कान हाज़ा हुवल हक़, अगर ये कुरान हक़ है, मिन इंदिका, तेरी तरफ से है, फ़अम्तिर अलैना हिजारतम मिनस समा, तो तू बरसा हम पर पत्थरों की बारिश, मिनस समाई, आसमान से, अब तेना भी अज़ाबिन अलीम, या तो कोई हम पर दर्दनाक अज़ाब ले आ, हमने नहीं मानना। वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम, और नहीं है आपका रब कि वो अज़ाब दे इन्हें, व अंत फ़ीहिम, इस हाल में कि आप इनमें मौजूद हों। वमा कान अल्लाहु मुअज़्ज़िबहुम, और नहीं है आपका रब इनको अज़ाब देने वाला, वहुम यस्तग़फ़िरून, इस हाल में कि वो बख्शिश तलब करते हों। वमा लहुम, और क्या हो गया इनको, अल्ला युअज़्ज़िबहुमुल्लाह, कि ना अज़ाब दे अल्लाह इन्हें, वहुम यसुद्दून, और वो सब रोक रहे हैं, अनिल मस्जिदिल हराम, मस्जिद हराम से। वमा कानू औलिया, हालांकि नहीं है वो इसके मुतवल्ली, इन औलियाहु इल्लल मुत्तक़ून, बेशक उसके मुतवल्ली तो मुत्तक़ी लोग हैं, परहेज़गार हैं। वलाकिन्न अक्सरहुम ला यअलमून, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। वमा कान सलातुहुम इंदल बैत, और नहीं होती उनकी नमाज, इंदल बैत, बैतुल्लाह के पास, इल्ला मुकाअन व तस्दिया, सिवाय सीटियाँ बजाने के और तालियाँ बजाने के। फ़ज़ूक़ुल अज़ाब, सो तुम चखो अज़ाब को, बिमा कुन्तुम तकफ़ुरून, इस वजह से कि जो तुम कुफ़र किया करते थे। इन्नल्लज़ीना कफ़रू, बेशक वो लोग जिन्होंने कुफ़र किया, युनफ़िक़ूना अम्वालहुम, वो ख़र्च करते हैं अपने माल, किस लिए ख़र्च करते हैं? लियसुद्दू अन सबीलिल्लाह, ताकि वो रोकें लोगों को अल्लाह के रास्ते से। फ़सयुनफ़िक़ूनहा, पस अन करीब वो सब खर्च करेंगे अपने माल को। सुम्मा तकूनु अलैहिम हसरा, फिर होगी ये माल खर्च करना उनके लिए हसरत, अलैहिम हसरा, उन पर हसरत होगा कि माल खर्च करके हमने तो कोई फ़ायदा हासिल नहीं किया। सुम्मा युग़लबून, फिर वो सब मग़लूब कर दिए जाएंगे, हार जाएंगे। वल्लज़ीना कफ़रू, और वो लोग जिन्होंने कुफ़र किया, इला जहन्नम युहशरून, कि उन सब को जहन्नम की तरफ इकट्ठा किया जाएगा। लियमीज़ल्लाहुल ख़बीस, ताकि अलग कर दे अल्लाह ख़बीसा, नापाक को, मिनत तय्यब, पाक से। वयजअलल ख़बीस, और वो कर दे नापाक को, बाज़हु अला बाज़, उसके बाज़ को बाज़ पर, फ़यरकुमहु जमीआ, फिर वो ढेर बना दे उसे, जमीआ, इकट्ठा। फ़यजअलहु फ़ी जहन्नम, फिर वो डाल दे उसे जहन्नम में। उलाइका हुमुल ख़ासिरून, वही लोग खसारा पाने वाले हैं। यहाँ तक ये रुकू कंप्लीट हुआ। अभी इसकी तफसीर पढ़ते हैं हम। इस रुकू की पहली आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें एक बेहतरीन पैगाम दिया है
کہ اے ایمان والو ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو گے، یجعل لکم فرقانا، اللہ تمہارے لیے راستے بناتا رہے گا۔ کسی بھی مشکل میں تم پھنسے ہو، کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہو، اللہ سے ڈر کر اس سے نکلنے کا راستہ حاصل کرو، کوشش کرو، تو اللہ تمہیں ضرور نکال دے گا۔ فرقان کہتے ہیں فرق کرنے کی جگہ۔ اگر اللہ کا ڈر دل میں ہے نا تو اللہ ضرور تمہارے دل میں نور، روشنی، ہدایت وہ پیدا کر دے گا کہ جس کے ذریعے سے تمہیں حق اور باطل کے درمیان فرق نظر آئے گا، تمہیں دنیا میں پتہ چل جائے گا کہ ہم نے کیا کرنا ہے، کس راستے کو پکڑنا ہے، کس کو نہیں پکڑنا۔ یہ کب ہوگا؟ جب اللہ کا ڈر تمہارے دل میں ہوگا۔ انسان کو اللہ نے فطرت کے مطابق پیدا کیا ہے۔ جب اللہ کا ڈر ہوگا تم ظلم نہیں کرو گے، اللہ کا ڈر ہوگا تم انصاف کرو گے، اللہ کا ڈر تمہارے دل میں ہوگا تم انسانیت کے ساتھ خیر خواہی والا معاملہ کرو گے، کسی پر ظلم نہیں کرو گے۔ ظلم وہی انسان کرتا ہے جس کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ پیچھے بھی ہم پڑھ آئے ہیں، جب یہود سے کہا گیا پیچھے 6 پارے میں کہ اگر تم اللہ سے ڈر کر اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اطاعت کرو تو یؤتیکم کفلین من رحمہ، اللہ اپنی رحمت سے تمہیں دوہرا اجر دے گا، ایک اپنے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کی اطاعت کرنے کا، اور دوسرا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ کی شریعت کو مان کر اس کی اطاعت کرنے کا ڈبل اجر تمہیں دے گا۔ یؤتیکم کفلین من رحمہ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ، اللہ تمہارے لیے نور پیدا کر دے گا تمہارے دل میں، تَمْشُونَ بِهِ، جسے دیکھ کر تم چلو گے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ یہاں بھی وہی بات ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈر کر کوئی بھی کام کرو گے، یعنی پیچھے معاملہ تھا نا اس کا مال غنیمت کا، کہ اس میں بھی اللہ کا ڈر اگر تمہارے دل میں ہے اللہ تمہیں اس میں بھی رہنمائی عطا کر دے گا کہ تم نے کیا کرنا ہے، تمہارے دل میں اللہ نور پیدا کر دے گا، تمہیں دنیا میں حق پر چلنے کا راستہ فراہم کر دے گا۔ ہم دیکھیں نا آج ہم بھی پھنستے ہیں، کئی دفعہ ہو جاتا ہے کہ کیا کریں، ہم کیا فیصلہ کریں، فیصلہ کرنے کی صلاحیت کبھی کبھی مفلوج ہو جاتی ہے کہ یہ کام کریں یا یہ کریں، ٹھیک ہے نا، پتہ نہیں اس میں اللہ کی رضا ہے یا اس میں ہے، میرے اس کام پر اللہ کی ناراضگی نہ ہو جائے، میرے اس کام پر میرے اپنے ناراض نہ ہو جائیں، میرے اس کام کے کرنے پر پتہ نہیں نتیجہ کیا نکلے گا۔ اللہ نے سب سے آسان اور بہترین بات ہر معاملے میں، زندگی کے ہر معاملے میں فیصلہ کرنے کے لیے اللہ کا ڈر دل میں ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اور پھر کیا ہوگا، فیصلہ کیسے کیا جائے گا؟ جب اللہ کا ڈر دل میں ہوگا نا تو پھر انسان یہ سوچ کر فیصلہ کرے گا میرے اس قدم سے، میرے اس فیصلے سے میرا رب ناراض ہوگا یا راضی ہوگا۔ اگر اللہ کو راضی کر دینے والا کام ہے تو کر گزریے، لوگ ناراض ہوتے ہیں ہو جائیں، لوگوں کی ناراضگی اور لوگوں کی رضامندی اس کو ہم نے نہیں دیکھنا، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کو راضی کرنے والا کام ہے نا، اللہ اس سے راضی ہوگا، تو لوگوں کی ناراضگی اور لوگوں کی رضامندی اس کو تو ہم نے دیکھنا ہی نہیں، اللہ کی رضامندی کو دیکھنا ہے۔ تو انشاءاللہ پھر اللہ رب العالمین ہمارے دل میں ہم سے وہ کام کرائے گا جو اللہ کو راضی کر دینے والے ہوں گے، ٹھیک ہے نا۔ ایک کام ہم کریں، ان تتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جائیں۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے ہر پریشانی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ عطا کر دیتے ہیں، اس کے دل میں ڈال دیتے ہیں کہ تو نے کیا کرنا ہے، اور بظاہر دنیا کے راستے اس کے لیے بند ہو چکے ہوتے ہیں، کسی طرف سے کوئی امید کی کرن نہیں ہوتی، سب دنیا کے اسباب بند ہو چکے، سب اس کے وسائل ختم ہو چکے، اس کے اپنے جواب دے چکے، کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کا ڈر اس کے دل میں ہے، تو اللہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ کھول دیتے ہیں، اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں کیسے پھنسا ہوا ہوں اور نکل کیسے گیا۔ وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، آگے فرمایا اللہ رب العالمین اس بندے کو ایسی ایسی جگہوں سے رزق عطا کرتے ہیں، من حیث لا یحتسب، کہ جہاں سے اسے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا کہ مجھے یہاں سے بھی کچھ ملنا تھا، وہاں سے اللہ تعالیٰ اس کو رزق عطا کر دیتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کا ڈر اپنے دل میں پیدا کریں، دنیا و آخرت کی کامیابی کی سب سے بڑی دلیل ہے، اور آخرت کے بارے میں، جنت کے بارے میں بھی اللہ رب العالمین یہی فرماتے ہیں
وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ کھڑا ہونے سے ڈرنے سے کیا مطلب ہے؟ کہ جس نے زندگی ایسے گزاری کہ زندگی کا میں نے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر حساب لینا ہے، میں نے حساب دینا ہے اپنے رب کو، میرے اللہ نے مجھ سے حساب لینا ہے، تو وہ پھر اپنی زندگی کے سارے معاملات اس طریقے پر گزارے گا کہ میں نے اللہ کے سامنے جا کے حساب دینا ہے، تو اس کی تیاری وہ کرتا رہے گا، ظلم نہیں کرے گا، زیادتیاں نہیں کرے گا، اللہ کی نافرمانی اور بغاوتیں نہیں کرے گا، وہ قرآن پڑھ کر اس کے مطابق زندگی بسر کرے گا۔ اور پھر آگے کیا فرمایا؟ کفر عنکم سیئاتکم، اللہ تعالیٰ فرق کرنے کا اس کی صلاحیت بھی عطا کر دے گا، کیا حق ہے کیا باطل ہے، کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے، اللہ رب العالمین فیصلہ کرنے کی صلاحیت بھی دے گا۔ اللہ تعالیٰ پھنسے ہوئے مقامات سے نکلنے کے راستے بھی فراہم کرے گا، یکفر عنکم سیئاتکم، اور اللہ گناہ بھی معاف کر دے گا، ویغفر لکم، اور تمہیں بخش دے گا، واللہ ذو الفضل العظیم، اور وہ اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ اب آگے یہ اس رکوع کی دوسری آیت ہے، اس میں ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر ہجرت کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ یہ صورت بعد میں نازل ہوئی، ہجرت کے بعد، بلکہ غزوہ بدر کے بعد، تو اس پرانے وقت کی طرف اشارہ، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ، اس وقت کو یاد کرو کہ جب خفیہ تدبیریں کر رہے تھے کچھ لوگ آپ کے خلاف۔ یہ تدبیریں کیا تھیں؟ قریش مکہ نے جب دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اکثر صحابہ کرام ہجرت کر کے وہ مدینہ میں چلے گئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پلان بنا رہے تھے مدینہ میں جانے کا، انہوں نے پلان کیا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہجرت کر کے مدینہ چلے جاتے ہیں تو وہاں تو ان کا ایک جو ہے جماعت تیار ہو جائے گی، سارے لوگ اکٹھے ہو جائیں گے، ایک پوری طاقت تیار ہو کر ہم پر حملہ آور ہو جائے گی، تو لہٰذا اس طاقت کا کسی طرح قلع کما کیا جائے، روکا جائے۔ انہوں نے تدبیر کی، اور دار الندوہ ان کا ایک جگہ کا نام تھا، دار الندوہ، وہاں پر انہوں نے سارے بڑے بڑے سردار اکٹھے ہوئے اور مجلس کی، پلاننگ کی کہ کیا کیا جائے، ٹھیک ہے نا، وہی ہے لیسبتو، کیا پلاننگ کر رہے تھے؟ لیسبتو، کہ ایک پلان یہ ہوا کہ ان کو نا قید کر دو، عمر بھر کے لیے اپنے ہی ان کے گھر میں بند کر دو، ان کو قید کر دو اور یہیں رہیں گے، بس ان کو باہر نہ نکلنے دو، تاکہ لوگوں کو تبلیغ نہ کر سکیں اور لوگوں کو اپنا نہ بنا سکیں، وہاں نہ جا سکیں، یہیں پر بند کر دو۔ اور یہ بھی روایت میں آتا ہے کہ اس دار الندوہ میں ان کی مجلس میں شیطان بھی آیا تھا، بڑے بزرگ کی شکل میں، اور کہنے لگا میں فلاں قبیلے سے ہوں اور مجھے لگتا ہے آپ کوئی پریشان ہو، مشورہ کر رہے ہو، مجھے بھی ساتھ بیٹھنے دو، بڑا پیارا اچھا مشورہ دوں گا۔ تو ایک نے کہا کہ کیا کریں، قید کر دیں، دوسرا بولا نہیں، اگر قید کر دیں تو ان کے جانثار جو یہاں سے چلے گئے ہیں وہاں پر وہ طاقت اکٹھی کر کے دوبارہ آ کر ہم سے لڑیں گے، ہمیں بھی ماریں گے اور ان کو چھڑا کر لے جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ دوسرا بولا پھر ایسے کرتے ہیں، ان کو نکال دیتے ہیں، کہیں اور نکال دیتے ہیں، چلے جائیں، جہاں جائیں گے، چلو یہاں ہمارے لوگوں کو تو وہ نہیں کریں گے نا، خراب نہیں کریں گے ان کے ذہن کے مطابق۔ اس پر دوسرا بولا نہیں، اگر نکال دیں گے تو یہ تو وہیں چلے جائیں گے مدینہ میں، یا کہیں اور نکال دیں تو ایسے ان کا جو ہے صداقت ہے، ایسے ہی ان کی زبان کی مٹھاس ہے، کتنا پیارا یہ بولتے ہیں، اور ان کی کلام میں جادو ہے، یہ تو دوسروں کو جا کر اپنا بنا لیں گے، اور پھر جب ان کو اپنا بنانے کی مہارت ہے، ہمارے بھی کتنے اپنے بنا لیے انہوں نے، دوسروں کو جا کر اپنا بنا لیں گے، پھر آ کر ہم پر حملہ کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر بولے، اور بولا، انہوں نے کہا کہ ایسے کرتے ہیں کہ ان کو قتل کر دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا قتل کریں تو بڑا اعلیٰ خاندان ہے قریش کا، وہ تو بدلہ لیں گے ہم سے۔ پھر انہوں نے پلان کیا، شیطان بھی ساتھ تھا نا، پھر انہوں نے پلان کیا کہ ایسے کرتے ہیں کہ قریش کے خاندان والے، یہ ایک ہی خاندان ہے نا، باقی جتنے بھی خاندان ہیں ہر قبیلے سے ایک ایک بندہ آئے، ہر قبیلے کا ایک ایک بندہ اکٹھا ہو اور رات کو جا کر سارے مل کر حملہ کر دیں اور معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے پلان بنائے جا رہے تھے، اسی کی طرف اشارہ ہے، لیمکروک او یقتلوک او یخرجوک، یا قتل کر دیں یا آپ کو نکال دیں۔ تو اس پر وہ متفق ہوئے کہ ایسے کرتے ہیں کہ سارے ہر قبیلے سے ایک ایک بندہ آئے گا اور جا کر حملہ کرے گا، سب مل کر جو ہے ہم قتل کر دیں گے۔ بعد میں جب یہ بنو ہاشم کے لوگ ہم سے مطالبہ کریں گے کہ قصاص دو،
تو ہم سارے قبیلے والے کہیں گے کہ ہم نے قتل کیا، ہر کوئی کہے گا ہم نے قتل کیا. اب یہ کس کس سے لڑیں گے، کس کس سے قصاص لیں گے؟ آخر کار یہ جو ہے نا دیت پر راضی ہو جائیں گے اور ہم سارے ان کو دیت دے دیں گے، ہماری جان چھوٹ جائے گی. یہ بھی ادھر جو ہے تدبیریں کر رہے تھے. اور ایک تدبیر احکم الحاکمین رب العالمین بھی کر رہے تھے. اللہ فرماتے ہیں وہ بھی تدبیریں کر رہے تھے وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اور ایک تدبیر اللہ تعالیٰ بھی کر رہے تھے. اللہ نے اپنے دین کو دنیا میں غالب کرنا تھا، اور اللہ نے اپنے دین کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کیا تھا کہ اللہ نے ان کو لوگوں کے رحم و کرم پہ چھوڑ دینا تھا کہ جو مرضی کرتے رہیں. اللہ فرماتے ادھر وہ تدبیریں کر رہے تھے، ادھر ہم بھی ایک تدبیر کر رہے تھے. وہ تدبیر کیا تھی کہ اسی رات، جس رات وہ پلان کر رہے تھے، اسی رات اللہ رب العالمین نے وحی دے کر، وحی بھیج کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ آپ نے آج ہجرت کر کے چلے جانا ہے، یہاں سے آپ نکل جائیں یہاں سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے نکالا. آپ نے وہاں اپنے بستر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلا دیا کہ آپ کے پاس کافروں کی امانتیں تھیں. اس حال میں بھی دیکھیں قتل کے پلان ہیں، وہی قتل کرنے والے ان کی امانتیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پڑی ہوئی ہیں. کس طرح کی صداقت تھی، کتنی امانت تھی، کتنی صداقت اور دیانت تھی. آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے، آپ کے نام کی نعتیں پڑھنے والے، آپ کے ساتھ محبت کا دم بھرنے والے، آج ہم دیکھیں ہم میں امانت داری کتنی ہے. ٹھیک ہے نا، مسلمان مشہور ہیں کلمہ پڑھنے والے، 2 نمبری کرنے میں، اور خصوصاً ہمارا ملک پاکستان فراڈیوں میں سر فہرست ہوتا ہے، 2 نمبری کرنے میں، دھوکہ دہی کرنے میں. اب پچھلے دنوں کی خبر تھی امیزون نے پتہ نہیں کتنے ہزاروں اکاؤنٹ پاکستانیوں کے ڈیلیٹ کیے ہیں کیونکہ انہوں نے آن لائن فراڈ کیے ہیں. کیا ہو گیا ہے ہمیں؟ اور دیکھیں نا کہ جان کا خطرہ ہے، جان کے قاتل بنے، اس حال میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی امانت کی فکر ہے. حضرت علی کو وہاں سلایا اپنے بستر پر کہ آپ یہاں سوئیں، ان کی امانتیں واپس کر کے آپ نے چلے آنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہاں سے نکلے رات کو. ٹھیک ہے نا، یہ بھی آتا ہے روایات میں کہ ان کافروں نے گھر کا گھیرا کیا ہوا تھا، جیسے ہی نکلیں گے صبح کو ہم قتل کر دیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی بھری، مٹھی اٹھائی مٹی کی، اس کو پھینکا. اللہ نے ان کی آنکھوں میں دھول ڈال کر جو ہے ان کو اندھا کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حصار سے، وہ باہر سے پہرا دیے ہوئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکل آئے. اور نکل کر کہاں گئے؟ اپنے یار غار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر گئے. وہ آگے سورہ توبہ میں آئے گا. وہاں سے ابو بکر صدیق کو ساتھ لیا اور غار ثور میں چلے گئے. کچھ دن وہاں پر رہے. یہ پیچھے بھاگے تلاش کرنے کے لیے، کر کے تلاش کرنے والے وہاں بھی پہنچے. یہ سورہ توبہ میں آئے گا آگے. وہاں بھی پہنچے، اتنا قریب آ گئے کہ ابو بکر صدیق کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر یہ تو اب اتنا قریب آ گئے ہیں کہ ہمارے سر پہ کھڑے، نیچے غار میں آپ بیٹھے ہوئے، اوپر کافر آئے ہوئے ہیں. ابو بکر صدیق کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر اگر ان میں سے کسی نے اپنے پاؤں کو دیکھا نا تو ہمیں دیکھ لے گا، اپنے پاؤں کی طرف دیکھا تو ہمیں دیکھ لے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی مطمئن ہیں اور کہتے ہیں صدیق ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اللہ ثالثہما، ان 2 کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے، جن کا تیسرا ہم 2 ہیں، یہاں تیسرا ہمارے ساتھ اللہ رب العالمین ہے، اللہ ہماری حفاظت کرے گا، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہمارا. پھر وہاں سے نکلے پیدل، کئی دنوں کا سفر کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچ گئے. یہ پیچھے انہوں نے گھوڑا دوڑانے والا ایک پہنچا بھی صحیح، لیکن اس کے گھوڑے کے قدم پتھریلی زمین میں دھنس گئے. سراقہ بن مالک جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اسے جو ہے بشارت دی تھی، سراقہ یاد کر جب کسریٰ کے کنگن تیرے ہاتھوں میں ہوں گے تو کیسے محسوس کرے گا. وہ کہتا جس کو اس کی قوم گھر میں نہیں رہنے دیتی، جس کے سر کی قیمتیں لگی ہوئی ہیں، وہ کسریٰ کے کنگنوں کی باتیں کرتا ہے. لیکن ایک وقت آیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں، جب روم فتح ہوا، کسریٰ کے کنگن آئے، دیکھا کوئی اتنے موٹے کنگن تھے، کسی کو نہیں آتے تھے، کسی کو نہیں آتے تھے. دیکھا کہ وہی سراقہ جو مسلمان ہو چکے تھے، اس کی جو ہے کلائیاں موٹی ہیں، موٹے تازے تھے، ان کو پہنائے گئے کنگن تو آنکھوں سے آنسو برس پڑے، رونے لگ گئے. صحابہ نے کہا تمہارے لیے تو اعزاز کی بات ہے کہ آج وقت کے سپر پاور طاقت کی کنگن آج تمہارے ہاتھوں میں ہے. انہوں نے کہا نہیں، مجھے وہ وقت یاد آ گیا ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے نکال دیا تھا مکہ سے. آپ چھپ چھپا کر ہم سے چلے آ رہے تھے اور پیچھے
آپ کے سر کی قیمتیں لگی تھیں، 100 سرخ اونٹوں کے لالچ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے آپ کا سر لینے کے لیے پیچھے بھاگا تھا۔ 3 مرتبہ میں پکڑنے لگا، میرا گھوڑا پتھریلی زمین میں نیچے گر گیا، دھنس گیا، میں رک گیا، آگے نہ بڑھ سکا۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا تھا سراقہ واپس چلا جا اور یاد کر ایک وقت آئے گا کہ اس وقت کی سپر پاور طاقت کے کنگن تیرے ہاتھوں میں ہوں گے۔ اس وقت میرا یقین نہیں تھا، ایمان نہیں تھا، دنیا پرستی کی اینک میری آنکھوں پہ چڑھی ہوئی تھی، لیکن آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حرف حرف ثابت ہو چکا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آئے، واقعہ وہ بھی بڑا لمبا ہے۔ پھر اسی راستے میں معبد ملی۔ معبد کا بھی بڑا زبردست واقعہ ہے کہ جس کی دودھ نہیں دیتی تھی، بوڑھی بکری، دودھ اس کا خشک ہو چکا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کمر پہ ہاتھ پھیرا، دودھ اتنا آیا کہ معبد کے گھر کے سارے برتن دودھ سے بھر گئے۔ ابو بکر صدیق نے بھی پیا۔ معبد کا جب خامد آیا، معبد اتنی خوش تھی اور کہتی ہے ایسا آیا تھا۔ اس نے بڑا زبردست نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بیان کیا کہ گھر کو خوشبوؤں سے مہکا گیا ہے، وہ جب سے گیا ہے تب سے گھر میں خوشبو ہی خوشبو ہے اور برکتیں ہی برکتیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ وہ ساتھ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہاں چلے گئے تو اللہ نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ کس طرح اللہ نے اپنی رحمتیں کی تھیں تم پر، واللہ خیر الماکرین، اور وہ اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ تو یہاں سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اسباب پر بھروسہ نہ کریں۔ پچھلا غزوہ بدر میں بھی اسی طرف اشارہ تھا، اسباب پر بھروسہ نہ ہو، مسبب الاسباب پر ہو۔ اللہ اسباب کا محتاج نہیں ہے، اللہ کے دین کے لیے نکلے ہیں۔ ظاہر طور پر تکلیفیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، لیکن وہ رب اسباب پیدا کرنے والا ہے۔ چاروں طرف سے راستہ بند ہو جائے، راستہ بند تھا، کافروں نے پلان کر لیے تھے، سب مل چکے تھے کہ قتل کر دینا ہے، اللہ رب العالمین نے اپنے رحمت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف نکالا ہی نہیں، صرف 2 سالوں میں غزوہ بدر بھی وہ سارے کے سارے جو قتل کے پلان بنا رہے تھے خود قتل ہوئے پڑے تھے۔ اللہ کے ساتھ مخلص ہو جائیں، اللہ کے دین کے لیے اپنی محنتیں، اپنی کاوشیں، اپنی کوششیں اللہ کے دین کے لیے صرف کر دیں۔ اللہ رب العالمین دنیا میں بھی کامیابیاں دے گا، آخرت میں بھی کامیابیاں دے گا، ٹھیک ہے نا۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ، اور جب ان پر پڑھی جاتی ہیں ہماری آیتیں تو کہتے ہیں قالوا قد سمعنا، ہم نے تو اس طرح کی سنی ہوئی ہیں، ہم نے تو پہلے سے سن رکھی ہیں۔ تکبر، غرور، گھمنڈ، تکبرانہ مزاج، کہ یہ کون سی پڑھ کے سنا رہا ہے، ہم نے بھی پہلے سنی ہوئی ہے۔ قالوا لو نشاء لقلنا، ہم بھی چاہیں تو اس طرح کا ہم بھی بنا لیں۔ بلکہ ایک ان میں سے کافر تھا، وہ گیا کسی ملک میں گیا، وہاں سے نا اسفند یار اور کسی اور کی قصے کہانیاں جو ہے نا وہ لے کے آ گیا، اور میوزک بجانا اور اس طرح کی چیزیں، ناچنے گانے والیاں بھی لے آیا، اور کہنے لگا کہ قرآن میں جو ہے وہ قصے ہیں اس کے، آدم کے، فرعون کے اور قارون کے، اور اس میں جو ہے نا اسفند یار کے قصے ہیں، یہ بھی تو اسی طرح کا کلام ہے۔ اور صرف ان کی بات ہی تھی، ان ھذا الا اساطیر، اللہ تعالیٰ فرماتے ایسے پہلے لوگوں کے، وہ کہتے ہیں پہلے لوگوں کے افسانے ہیں، تو اس طرح کے افسانے ہم ہی بنا لیتے ہیں۔ تو یہ ایک تکبرانہ مزاج میں آ کر انہوں نے صرف یہ زبان سے ہی کہا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اعلان کیا کہ صرف 10 آیتیں تو بنا لو نا، 10 آیتیں نہیں بنا سکتے، ایک آیت تو بنا کر دکھا دو اس طرح کی، تو انہوں نے کوشش بھی کی، ٹل لگا لیا۔ بلکہ ایک بندہ انہوں نے بلایا جس نے کہا کہ مجھے ایک مکان دو، اکیلا مکان ہو اور اس میں جو ہے نا کوئی نہ آئے، میرے ساتھ کوئی بات کرنے والا نہ ہو، میرا سارا جو ہے خرچہ اور ساری ضروریات وہاں پہنچنی چاہیے۔ 1 سال اس نے لگایا، اور اس نے نا چند کلمے بنائے، اور کیا کہنے لگا، اس نے کہا الفیل مل فیل وما ادراک مل فیل، ہاتھی کیا ہوتا ہے، ہاتھی آپ کو کیا پتہ کیا ہاتھی ہوتا ہے، لہو ذنب طویل، اس کی لمبی سونڈ ہوتی ہے، اس کی کمر جو ہے موٹی ہوتی ہے۔ انہوں نے اسے جو ہے نا منہ پہ مارا، کہا ہمیں نہیں پتہ ہاتھی کیا ہوتا ہے، تو کیا بکواس لے کے آ گیا یہ، ٹھیک ہے نا۔ جس طرح تھا القارعہ مل قارعہ وما ادراک مل قارعہ، وہاں تو کھڑکھڑاہٹ تھی نا۔ انداز یہ ایسا ہے کہ اگر عربی کا تھوڑا سا بھی معنی مفہوم آتا ہو نا تو دل کو دھچکا لگتا ہے۔ القارعہ، اور کھڑکھڑاہٹ، مل قارعہ، وہ کیا ہوگی کھڑکھڑانے والی،
وما ادراک، آپ کو کیا معلوم، وہ تمہارے پاس سینسر ہی نہیں کہ جو تمہیں محسوس کرا سکیں کہ وہ قیامت جب آئے گی اس کا زلزلہ برپا ہوگا، وہ کیا تم پر ہوگی کہ آگے کیا ہے. القارعہ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، اس دن انسان بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح ہوں گے. اسی طرح الحاقہ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ، اور اسی کو دیکھ کر بنانے لگا، اپنوں نے ہی منہ پہ مارا. صرف بات ہی تھی ان کی، نہ بنا سکے. وہ کئی دفعہ چیلنج ہوئے. حضرت عبداللہ ابن عباس نے بیت اللہ کی دیوار پر لکھ دی تھی آیت انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. مقابلے ہوتے تھے شعر و شاعری کے، ایک شاعر آتا شعر لکھتا، دوسرا اس کے مقابلے کا آ کر شعر لکھتا، تیسرا آتا اس کے مقابلے کا لکھتا. عبداللہ ابن عباس نے جو ہے نا وہ لکھ دی بیت اللہ پر، یہ صورت لکھ دی، کہا اس کا مقابلہ کرو، لاؤ. اب بڑے بڑے آئے، نہ لکھ سکے. ایک نے آ کر نہ نیچے لکھ دیا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر ما ھذا کلام البشر. نیچے لکھا یہ بشر کا کلام ہو ہی نہیں سکتا. یہ جو بشر کہتا ہے نا کہ مقابلہ کرو، یہ بشر کا کلام ہے ہی نہیں. کافر تھا وہ بھی بڑا، جادوگر کے وہ شاعر، بڑے بڑے مقابلے ہوتے تھے شاعری کے، اور جس جو مقابلے میں جیت جاتا تھا اسی کا شعر بیت اللہ میں پھر لٹکا دیا جاتا تھا. جب بڑا شاعر آیا سب سے بڑا، اس نے کہا کہ یہ کسی بشر کا کلام ہی نہیں، مانا خود انہوں نے. وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ، اور جب انہوں نے کہا، یہ اب اور بات آ رہی ہے. وہ نا جب دیکھتے قریش مکہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کا بڑا اثر ہو رہا ہے، اب اور یہ اثر عام لوگوں پر بڑھتا ہی جا رہا ہے، اب ان کو کیسے روکا جائے. اس کو روکنے کے لیے انہوں نے وہ نا بیت اللہ میں آ کر کئی دفعہ کہتے، دعا کر دے اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک. ابو جہل بھی اس طرح کے مطالبے، بلکہ بیت اللہ کا دروازہ پکڑ کے کہتا تھا اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک، اللہ اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین سچا ہے تیری طرف سے ہے. اگر آگے کیا کہنا چاہیے تھا، اللہ اگر یہ سچا ہے تیری طرف سے، ہمیں قبول کرنے کی توفیق دے دے. لیکن کس قدر ہٹ دھرم اور متکبر کہ اگر اللہ تیری طرف سے ہے، سچا ہے، ہم نہیں مانتے. فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، تو ہم سے ہم پر نہ آسمان سے پتھروں کی بارش برسا کر ہم کو مٹا دے. ماننا نہیں ہے ہم نے. کتنے ڈھیٹ کافر تھے، کتنے ڈھیٹ کافر تھے. چاہیے تو یہ تھا کہ کہتے اللہ حق ہے تو ماننے کی توفیق دے دے. لیکن یہ کیوں کہتے تھے؟ کیونکہ لوگ دیکھیں، ان کو پتہ تھا کہ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اندر موجود ہے اللہ کا عذاب نہیں آ سکتا. کیونکہ جہاں رحمت ہو وہاں عذاب نہیں آیا کرتا. اللہ کی رحمتیں ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چمکتا دمکتا چہرہ بھی ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے صحابہ بھی ہوں، یہاں عذاب آئے گا. عذاب آئے تو سارے رگڑے جائیں گے. اور آگے آ رہا ہے اسی صورت میں، ابھی آگے تقریباً آیت نمبر 37 میں ہے کہ جب تک حق اور باطل میں فرق نہ ہو عذاب ایسے تھوڑی آئے گا. کس کو کیا پتا کہ کون حق پر تھا کون نہ حق تھا. اب لیکن بظاہر لوگوں کو تو وہ دکھا دیتے نا کہ دیکھو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچا ہوتے، آپ کا دین سچا ہوتا، تو ابو جہل جو دعا کر رہا ہے وہ پتھروں کی بارش برس نہ جا گئی ہوتی. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہاں پہ کہا کہ اللہ یہ خود مانگ رہے ہیں دے دے اب. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، وما کان اللہ لیعذبہم، اور نہیں اللہ کے عذاب دے دے وانت فیہم، آپ بھی وہاں ہوں اور عذاب بھی آ جائے. یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ راتوں کو اٹھ کر سجدوں میں آنسو بہانے والے بھی ہوں اور اللہ کا عذاب بھی آ جائے. یہ تو نہیں ہو سکتا. اللہ کو بلانے والے بھی ہوں، راتوں کو اٹھ کر اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافیاں مانگنے والے بھی ہوں، اور وہاں اللہ کا عذاب بھی آ جائے. نہیں ہے تو سارے کافر ہو جائیں. ٹھیک ہے نا. ایک بندہ بھی اللہ کو ماننے والا ہے نا، اسی ایک کی وجہ سے اللہ رب العالمین سب پر اپنی رحمتیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. آج بھی ایسے ہے، آج بھی ایسے ہے. ہم دیکھ رہے ہیں نا کہ گناہ ایسے ہیں، ہمارے انسانیت اتنے گناہ کر رہی ہے، رب کی کتنی نافرمانیاں کر رہی ہیں، اللہ کی بغاوتیں ہو رہی ہیں دن رات. ایسی ایسی اللہ کی بغاوتیں ہو رہی ہیں کہ اللہ کا عذاب آسمان دنیا پہ آ چکا ہوتا ہے ان پر. ان کو جو ہے نا سمندر کئی دفعہ جو ہے وہ اچھل اچھل کے اللہ سے اجازت مانگتا ہے کہ اللہ اجازت ہو کہ ان سب کو اپنے اندر جو ہے ختم کر دوں میں. لیکن وہاں ان لوگوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، سفید داڑھیوں والے بھی ہوتے ہیں، کچھ معصوم چہرے کہ جب ساری رات یہ گانے گانے والے، یہ فنکار، یہ گلوکار
یہ نائٹ کلبوں میں جو ہے نا اپنی راتیں رنگین کرنے والے، جب یہ تھک کر رات کے آخری پہر میں یہ تھک کر حرام جانوروں کی طرح پڑے ہوتے ہیں، اس وقت کچھ اللہ کے بندے ایسے بھی ہوتے ہیں جو اٹھ کر اس وقت اللہ کے سامنے سر سجدے میں رکھے ہوتے ہیں، وہ اللہ سے معافیاں مانگ رہے ہوتے ہیں۔ اور کچھ اداروں میں، جامعات میں، دینی اداروں میں، مساجد میں اس وقت چھوٹے چھوٹے معصوم بچے اٹھ کر اللہ کا قرآن کھول کر اپنا سبق یاد کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کا عذاب ان معصوم چہروں کو دیکھ کر واپس چلا جاتا ہے، جس طرح اس وقت وہ کافر مانگتے تھے عذاب، لیکن اللہ کا عذاب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھ کر واپس چلا جاتا تھا۔ صحابہ کرام کا رونا دیکھ کر، ان کا ایمان دیکھ کر اللہ کا عذاب نہیں آتا تھا۔ آج بھی گناہ بہت ہیں، اللہ کی نافرمانیاں بہت ہیں، شرک بہت ہے، کفر بہت ہے، ظلم اور بربریت بہت ہے، دنیا بھر چکی ہے اللہ کی نافرمانی اور بغاوتوں سے، لیکن آج اللہ کو ماننے والے چاہے قلیل تعداد میں ہیں، آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہیں، موجود ہیں۔ لیکن یہی لوگ، یہی قرآن پڑھنے والے معصوم چہرے جو مسجدوں اور مدارس کی رونق ہیں، یہ دنیا والوں کو اچھے نہیں لگتے، جو ان پر عذاب کے آنے میں رکاوٹ ہیں، یہ دنیا والوں کو اچھا نہیں لگتے، یہ ان کو مٹانا چاہتے ہیں، یہ مسجدوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں، داڑھی والے ان کو اچھے نہیں لگتے، نمازی ان کو اچھے نہیں لگتے، ایمان والے ان کو اچھے نہیں لگتے، انہی کی وجہ سے تو عذاب نہیں آتا، ٹھیک ہے نا۔ وما کان اللہ معذبہم، اللہ نہیں ہے کہ عذاب دے دے ان کو، انت فیہم، آپ بھی ہوں، وما کان اللہ، اور نہیں دے گا اللہ ان کو عذاب، وہم یستغفرون، جب تک ان میں استغفار کرنے والے ہوں گے، جب تک یہ استغفار کرتے رہیں گے، ان میں استغفار کرنے والے بھی موجود ہیں، اور یہ قیامت تک کے لیے ہے کہ جب تک اللہ کو ماننے والے، اللہ سے معافیاں مانگنے والے ہوں گے، اللہ عذاب نہیں دے گا۔ وما لہم، اور کیا ہے، اب یہ نہ سمجھے کہ عذاب نہیں آئے گا، عذاب آئے گا، لیکن ان کو الگ کر کے آئے گا۔ اب تو اکٹھے ہیں نا، یہاں پر مومن بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، کافر بھی ہیں، اکٹھے رہ رہے، جب ان کو الگ کیا جائے گا، ان میں جب مومن نہیں ہوگا، مومن الگ ہوں گے، کافر الگ ہوں گے، پھر دیکھنا کیسے عذاب آتا ہے۔ کیا ہے، کیوں نہ دے گا ان کو اللہ عذاب؟ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، حالت ان کی یہ ہے کہ مسجد حرام سے روک رہے ہیں، یہ ایمان والوں کو مسجد میں داخل نہیں ہونے دیتے، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے صحابہ کو انہوں نے مسجد حرام سے نکال دیا، کیوں نہیں عذاب دے گا ان کو؟ وما كانوا اولیاء، اس کے متولی تو نہیں ہیں، اللہ کے گھر کے متولی تو وہ ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ پھر آیا تھا نا عذاب، اس وقت تو ابھی مکہ میں یہ کہتے تھے نا اللہ دے دے عذاب، پھر غزوہ بدر میں کیا ہوا؟ پھر آیا نا وہ عذاب کی پہلی قسط ان پر آئی، اور پھر آگے پڑھیں گے ہم سورہ توبہ میں، پھر آگے ان کی حالت کیا ہوئی کہ آسمان کہ ان پر اللہ نے ایسا عذاب بھیجا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد، قحط سالیاں آئیں، بھوک کی وجہ سے ان کی آنکھوں پہ اندھیرا چھا جاتا، آسمان کی طرف دیکھتے تو آسمان میں سیاہی نظر آتی ان کو، بھوک سے بلکنے لگے، اور اونٹوں کے، جانوروں کے چمڑے، سوکھے چمڑے ان کو جو ہے کھانے پر مجبور ہو گئے، اور بھیک مانگنے پھر مدینہ میں آئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ٹھیک ہے نا۔ اللہ نے پھر آگے پڑھیں گے ہم ان کی مزید تفصیلاً، عذاب تو آئے گا۔ وما کان صلاتہم، اور نہیں ہے ان کی نماز، بیت اللہ میں بھی یہ جاتے تھے، شور و غل کرتے تھے، سیٹیاں مارتے تھے، تالیاں بجاتے تھے، اور اس کو عبادت کا درجہ دیتے تھے۔ آج بھی کئی مسلمانوں نے جو ہے وہ سیٹیاں بجانا، ناچنا، گانا، اس کو عبادت بنا لیا ہے۔ وہ مکہ کے مشرک بھی بیت اللہ میں جا کے سیٹیاں بجاتے، تالیاں بجاتے، اور بلکہ ننگے ہو جاتے، کہتے انہی کپڑوں میں تو ہم گناہ کرتے ہیں، اللہ کے گھر میں آئے تو یہ اتار دو کپڑے، ننگے ہو کے وہ عبادت ہو رہی تھی ان کی، جبکہ اللہ کے گھر کا مذاق بنایا ہوا تھا۔ اور آج بھی کئی نام نہاد اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے، کلمہ پڑھنے والے، ابھی پچھلے دنوں فیس بک پہ ایک ویڈیو میں نے دیکھی، ایک مولانا صاحب کہہ رہے تھے کہ دھمال پاؤ، ناچو، اور دلیل کیا دی کہ قرآن میں لکھا ہے دھمال پاؤ، انا للہ و انا الیہ راجعون، ایسے، اور عوام بیٹھی ہوئی آگے جاہل قسم کی، اور آیت کیا پڑھی ہے؟ اللہ قرآن میں کہتے ہیں فَلْيَفْرَحُوا، اس کا معنی تو یہ کہ خوش ہو جاؤ۔ خوشی کا مطلب یہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہونے کا مطلب بتایا کہ تجھے آج تک کسی کو سمجھ نہیں آئی، تجھے سمجھ آ گئی ہے، کہ جب ایسے مولوی ممبروں پہ بیٹھ کے کہیں گے کہ دھمال پاؤ،
پھر اس قوم میں کنجر پیدا نہیں ہوں گے تو اور کیا ہوگا؟ ناچنے والے اداکار، فنکار اور گلوکار ہی پیدا ہوں گے، اور مسجدوں میں ناچ رہے ہیں، ڈانس ہو رہے ہیں۔ اللہ ہدایت دے ان لوگوں کو، کہاں پہنچ گئے ہیں؟ اللہ نے ان لوگوں کا رد کیا ہے کہ یہ لوگ سیٹیاں بجاتے ہیں، تالیاں بجاتے ہیں۔ اللہ نے تالیاں بجانے والوں کے لیے کہا کہ یہ بیت اللہ میں جا کے اللہ کے گھر میں تالیاں بجاتے ہیں، ان کو عذاب اللہ کیوں نہ دے گا؟ ان کو تو عذاب ملے گا۔ ابھی یہی پڑھا نا کہ کیا ہو گیا، کیوں اللہ ان کو عذاب نہ دے؟ یہ مسجد حرام سے روکتے ہیں، خود ان کی نماز یہ ہوتی ہے کہ سیٹیاں بجاتے ہیں، تالیاں بجاتے ہیں۔ صرف تالی بجانے کو اللہ رب العالمین نے ناپسند کیا ہے اور ان پر عذاب کی وعید دی ہے۔ جو ناچنے لگ جائے، جو دھمال ڈالے، میوزک بجائے، وہ کہاں سے جائز ہو جائے گا؟ فذوقوا العذاب، پس چکھو تم عذاب۔ اب وہی عذاب جو آیا تھا بدر میں، چکھو عذاب۔ یہ تالیاں بجانے کا نتیجہ ہے، سیٹیاں مارنے کا نتیجہ ہے۔ لیکن سیٹی اور تالی تو کم ہوتی ہے نا، ٹھیک ہے نا؟ اور وہ مسجد کا تقدس، یہ کبھی کسی موقع پر وہ ہے کسی نے سیٹی بجا دی ہے، تالی بجا دی، کوئی ناجائز اور حرام کام نہیں ہے، بلکہ مسجد میں بجانا جو ہے وہ ہے ناجائز ہے، مسجد کا تقدس کے خلاف ہے کہ تالی بجائی جائے۔ اللہ نے کیا کہا کہ یہ عبادت، اس کو عبادت کا درجہ دینا۔ ایک عام بندہ دنیا داری میں یہ کسی جو ہے نا خوشی کے موقع پر بیٹھا ہے تو اس نے کوئی جیسے کسی مجلس میں یا شادی بیاہ کے موقع پر چند خواتین اکٹھی ہو کر جس طرح دف بجانا بھی ثابت ہے، وہ چھوٹی بچیاں تھیں، اس سے بھی دلیل دے رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ میاں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ بڑی عورتیں نہیں تھیں، چھوٹی بچیاں دف بجا کے وہ ایک دو شعر وہ جنگ بدر کے مجاہدین پر پڑھ رہی تھیں۔ اس سے یہ تو نہیں ہے کہ بڑی عورتیں ساری وجہ نہ اسی پر انڈسٹری جو ہے نا تم کھڑی کر دو، ٹھیک ہے نا؟ اور پھر یہی کام مسجد میں تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انہوں نے یہ کام کیا ہے تو فذوقوا العذاب، عذاب چکھو، تم مزہ چکھو اس کا، بما کنتم تکفرون، جو تم کفر کیا کرتے تھے۔ ان الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ینفقون اموالہم، وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں، کس لیے؟ تاکہ وہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکیں۔ کافر اپنا مال خرچ کر رہے ہیں اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے۔ یہاں پر ہم مسلمانوں کو پیغام ہے، اس وقت بھی تھا، آج بھی ہے۔ آج اگر ہم پڑھیں نا، یہودیت کا مطالعہ کریں، آج کے دور کے جو یہودی ہیں، کوئی ایک یہودی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو اپنی آمدن میں سے کچھ پرسنٹ اپنے مذہب کو جو ہے وہ فنڈ نہ دیتا ہو۔ ایک یہودی بھی ایسا نہیں ہے۔ ہر یہودی لازم ہے ان پر کہ انہوں نے اپنی آمدن کا 10% یا 5% جتنا انہوں نے مختص کیا ہوا ہے، وہ لازماً اپنی آمدن کا اپنے مذہب کی ترویج کے لیے، اس کی سپورٹ کے لیے وہ اپنے مذہب کو فنڈ دیتا ہے۔ اور اسی لیے آج دیکھ لیں، وہ دنیا کے پورے جو ہے وہ قابض ہو چکے ہیں، دنیا کی معیشت پر ان کا کنٹرول ہے، دنیا کی حکومتوں پر ان کا کنٹرول ہے، IMF ان کے پاس ہے، اور بڑی بڑی حکومتیں ان کی مقروض ہو چکی ہیں، اور بڑی بڑی تنظیمیں دنیا کو کنٹرول کرنے کی انہی کی ہیں۔ وہ ان الذین کفروا، کافر ہیں وہ، اپنا کفر کو پھیلانے کے لیے، مسلمانوں کو بے راہ روی پر ڈالنے کے لیے سارا وہ فنڈ کدھر جا رہا ہے کہ مسلمان کو جو ہے بے غیرت بنایا جائے، مسلمان کی آنکھ سے حیا ختم کر دی جائے، مسلمانوں کے درمیان ماں اور بہن اور بیٹی اور بیوی کے درمیان میں تفریق ختم کر دی جائے، ایک اس مسلمان کے دل سے ایمان، انسانیت، روحانیت اس کو نکال دیا جائے۔ یہ ایلومیناٹی کمپنیوں کا یہی کام ہے کہ ایک انسان کو مشین بنا دیا جائے، جس طرح مشین کام کرتی ہے حیوان کی طرح، اس کے اندر کوئی احساسات نہ ہوں، کوئی جذبات نہ ہوں۔ ان کے ذریعے یہ فلمیں، یہ ڈرامے، یہ کارٹونز اور یہ گیمیں، اب یہ دیکھیں نا، آپ کا بچہ گیم کھیل رہا ہے، ہم کہتے کیا ہو گیا، گیم ہی کھیل رہا ہے نا، اس گیم کے ذریعے کس طرح اس بچے کو مشین بنایا جا رہا ہے۔ وہ گیم میں دیکھ رہا ہے اس نے کتنے بندوں کو مار دیا، قتل کر دیا، اب اس کے ذہن میں کیا ہوگا کہ قتل کرنا کچھ بھی نہیں ہے، اس نے ادھر مار دیا تو ادھر بھی مار دے گا۔ دیکھیں نا، احساس ہے انسان کے اندر کہ جب کسی انسان کا خون نکلتا ہوا دیکھتا ہے تو اس کے دل میں ترس آتا ہے، رحم آتا ہے، کسی کو مار کھاتے ہوئے دیکھتا ہے تو ترس آتا ہے۔ جب گیم میں ایک بندے نے مار پیٹ کی ہے، بچہ مار پیٹ کرتا رہا ہے وہاں، تو وہ اپنی اصل زندگی میں نہیں کرے گا، مشین بن جائے گا وہ تو۔
اس کے دل سے احساسات ختم ہو جائیں گے، جذبات ختم ہو جائیں گے، تو وہ اپنا پیسہ مسلمانوں کو بے راہ روی پر لگانے کے لیے کتنا لگا رہے ہیں۔ ہم دیکھیں ہم کیا کر رہے ہیں۔ وہ ہر یہودی اپنی یہودیت کی ترویج کے لیے فنڈ دیتا ہے، اور ہماری تو حالت یہ ہو چکی ہے۔ آج ہی ہم نے حدیث پڑھی، میں بچوں کو بھی بتا رہا تھا، مشکات شریف پڑھاتے ہوئے حدیث آئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت ایسا وقت آئے گا کہ لوگوں کو مسجد میں نماز پڑھانے کے لیے امام نہیں ملے گا، وہ ڈھونڈیں گے، ان کو امام نظر نہیں آئے گا۔ آج جو ہماری حالت ہوتی جا رہی ہے نا، اماموں کے ساتھ جو ہم لوگوں کا سلوک ہم نے روا رکھا ہوا ہے کہ 24 گھنٹے وہ ڈیوٹی بھی دے، 5 نمازیں بھی پڑھائے، اور جو ہے بچوں کو بھی پڑھائے، مسجد کی صفائی بھی وہی کرے، اور حالت اس کے ساتھ ایسے کرتے ہیں جیسے ملازم ہو ہمارا، 5 نمازیں اس کے پیچھے پڑھتے ہیں، اور اس کو معیار یہ دیا ہوا جس طرح ملازم کو بندہ اوے کر کے بلاتا ہے نا۔ یہ امام کی قدر، جو لوگ امام کی یہ قدر کریں، ان کے مذہب، ان کا ایمان کہاں چلا جاتا ہے۔ پھر ایسے لوگ اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، دین کی طرف لائیں گے، امام بنائیں گے اسے؟ نہ حکومت کی طرف سے کوئی ہے، نہ کچھ عوام کے اندر کو۔ ہاں کئی جگہیں ایسے بھی ہیں جہاں پر جو ہے ان کو پورا مقام دیا جاتا ہے، لیکن بہت کم۔ اکثر جگہوں کی حالت یہی ہے کہ ہم اپنے دین پر خرچ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ دین پر، یہ علماء پر خرچ کرنا، دین پر خرچ کرنا ہے نا۔ جب ہم ایک مسجد پر خرچ ہی نہیں کرتے، ایک عالم کو اتنا اس کو وسیع کر دو کہ اس کو اپنے معاش کی فکر ہی نہ ہو، جس کے بچے بیچارے کے بھوکے ہیں، وہ کیا غور و فکر کرے گا دین پر، قرآن پر کیا غور و فکر کرے گا؟ وہ تو سوچے گا میں نے بچوں کا دودھ کہاں سے پورا کرنا ہے، مسجد والے تو مجھے جو ہے 5-10 ہزار دے رہے ہیں۔ وہ آگے دین کو پھیلانے کی کیا کوشش کرے گا؟ وہ کب سوچے گا کہ میری مسجد کے جو ہے نا محلے دار وہ نمازی نہیں ہیں، ان کو کس طرح نمازی بنایا جائے؟ وہ دین سے دور بھاگ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں پر جتنی بھی بات کی جائے بہت کم ہے، افسوس کا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کافروں، آج بھی اس وقت بھی خرچ کر رہے تھے، آج بھی کر رہے ہیں، لیکن اس وقت جب اللہ نے قرآن نازل کیا، صحابہ کرام نے اپنا تن من دھن دین کے لیے وقف کر دیا، اپنے گھر کا سارا سامان لے کے آ گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈھیر کر دیا۔ لیکن آج ہم اتنا نہیں کر سکتے کہ اپنی آمدن سے ہم یہ کہیں، اللہ سے وعدہ کریں کہ اللہ اتنا میری جو تنخواہ ہے، مجھے جو پرافٹ ملے گا میری فیکٹری سے، میری دکان سے، میرے کاروبار سے، میں اس کا اتنا اللہ تیرے دین کے لیے خرچ کروں گا، مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے، دین کی دعوت و تبلیغ کے لیے۔ اور اس کے لیے آپ جہاں بھی مطمئن ہیں، جہاں بھی آپ کو اطمینان ہے کہ یہاں دین کا کام ہو رہا ہے، دین پڑھا جا رہا ہے، دین پڑھایا جا رہا ہے، وہاں پر آپ خرچ کریں۔ کسی ایک دینی تعلیم حاصل کرنے والے بچے کی کفالت کرنے والے بننے، اتنا بھی آپ نہیں کر سکتے جتنا جس کو اللہ نے توفیق دی۔ ایک بچے کی کفالت کر سکتے ہیں آپ، 10 بچوں کی کر سکتے ہیں، پورے ادارے کی کفالت آپ کر سکتے ہیں، کریں۔ یہی دین کی خدمت ہے۔ اگر آج ہم نے نہ کیا، یہ دین پڑھنے والے نہ پیدا کیے، اصل عالم وہی ہے نا جو باقاعدہ پڑھ کے آئے، دین پر غور و فکر کر کے آئے، تو پھر کیا ہوگا؟ ایک وقت آئے گا کہ ہمیں نماز پڑھانے کے لیے کوئی بندہ نہیں ملے گا۔ پھر ایسے تو لوگ تو بہت ہیں نا، یہ مدارس و جامعات باقی ہیں کہ قرآن پڑھنے کی آوازیں ہمیں کہیں نہ کہیں سے مل جاتی ہیں، ورنہ دنیا داروں کو دیکھ لیں، بسم اللہ بھی پڑھنی نہیں آتی، ٹھیک ہے نا۔ کئی کالجوں اور یونیورسٹیوں میں چلے جائیں، جا کر قرآن کھول کے ان کو کہیں ایک صفحہ تو پڑھ کے سنا دیں، دیکھ کر بھی قرآن پڑھنا نہیں آتا، ورنہ حالت یہی ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، ہمیں سمجھ دے۔ وہ دین سے روکنے کے لیے خرچ کر رہے ہیں، لیکن کیا ہوگا؟ ان کا خرچ کرنا ان کے لیے دنیا میں بھی حسرت ہوگا، آخرت میں بھی حسرت ہوگا۔ اگر مسلمان جو خرچ کرتا ہے، دنیا میں بھی اللہ اس کا بڑھا چڑھا کر عطا کرتے ہیں، رحمتیں اور برکتیں عطا کرتے ہیں، آخرت میں بھی اس کے لیے ایک کھجور کا دیا ہوا دانہ اللہ اور پہاڑ بنا دیں گے، ٹھیک ہے نا۔ یہ اللہ پر قرض ہے، اللہ بڑھا چڑھا کر دنیا میں بھی دیتے ہیں، آخرت میں بھی دیتے ہیں۔ لیمیز اللہ الخبیث، ہاں یہ اب آ گئی وہ چیز کہ اللہ کیوں عذاب نہیں دے رہا، تاکہ اللہ الگ الگ کر دے خبیث کو اور پاک کو۔ ابھی کافر اور مسلمان اکٹھے ہیں، جب یہ الگ الگ ہوں گے، وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ، اور وہ کر دے گا ناپاک کو اس کے بعض کے لیے بعض پر، فَيَرْكُمَهُ،
پھر اس کو ڈھیر بنا دے گا اکٹھا، فیجعلہ فی جہنم، کہ اللہ ایک خبیث کو دوسرے خبیث کے ذریعے شکست دے گا، یعنی ایک کافر کو دوسرے کافر کے ذریعے بھی اللہ شکست دے دیتا ہے، ہوتا ہے نا دنیا میں، اور یہ تاریخ بڑی پڑی ہے، ایک کافر طاقت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ دوسری کافر طاقت کا کلا کما کر دیتے ہیں، وہ بھی کافر ایک کو دوسرے کے ذریعے جو ہے نا ہراتے رہتے ہیں، کبھی وہ اوپر کبھی وہ نیچے، یہ سارے کے سارے جب جائیں گے فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا، ڈھیر بن جائیں گے، اکٹھے ہو جائیں گے، اور پھر ان سب کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال دیں گے۔ اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ سب سے زیادہ خسارہ پانے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم نے جو پڑھا اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دیں، اللہ ہمیں اپنا ڈر، ہمارے دلوں کو اپنے ڈر سے بھر دیں، اللہ ہمارے دلوں کو اپنی ذات پر توکل، ایمان اور یقین عطا کر دیں، ہمارے دلوں کو اطمینان سے بھر دیں، یقین سے بھر دیں، توکل سے بھر دیں، اور اللہ رب العالمین ہمیں جو اصل عبادت ہے، عبادت کی جو روح ہے، عبادت کے جو طریقے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائیں، ان طریقوں پر عبادت کرنے والا بنا دیں، اور اللہ ہمیں اپنے دین پر خرچ کرنے والا بنا دیں۔ اللہ رب العالمین جب تک زندہ رکھیں دین پر، اسلام پر، قرآن پڑھتے ہوئے، اللہ جب ہمیں موت عطا کریں تو اسلام والی، ایمان والی، کلمہ پڑھتے ہوئے، قرآن پڑھتے ہوئے اللہ ہمیں موت عطا کریں، اور اللہ ہمیں مرنے کے بعد بغیر حساب کے جنت الفردوس کا داخلہ عطا فرما دیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔